महानामा अल्फाज हिंद के तमाम क़ारीन, अल्फाज हिंद के फेसबुक पेज पर लाइव ब्रॉडकास्ट देखने वाले तमाम नाजरीन और दुनिया भर से हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट पर जुड़े हुए हमारे तमाम अहबाब को मैं आदाब पेश करता हूँ। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है साइंस और समाज। एक बहुत ही कीमती किताब जो 2020 में शाये हुई थी, जिसे सैयद खालिद साहब ने तरतीब दिया था, वो आज हमारे बीच यहाँ मौजूद है। हम इस किताब के ताल्लुक से उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले सैयद खालिद साहब, आपका बातें किताबों की इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है, आपका खैर मुकद्दम है। शुक्रिया। सैयद खालिद का ताल्लुक जजीरा उर्दू शहर मालेगांव से है, लेकिन मौसूफ फ़िलहाल मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शोबे तदरीस से वाबस्ता हैं। वो एक इल्म दोस्त, तामीर पसंद और फाल इंसान हैं। सुलझा हुआ अदबी और शेरी ज़ौक़ रखते हैं। मुख्तलिफ अदबी व इल्मी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप एक अच्छे नाज़िम भी हैं। फ़िलहाल इदारा बाल भारती पूना में मजलिस मशावरत के रुकन की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को बहज हुस्न खूबी निभा रहे हैं। मुंबई की मुख्तलिफ अदबी व तालीमी तंजीमों से वाबस्ता हैं। असातिज़ा की फ़ाल तंजीम फलक काविश और उर्दू टीचर्स यूनियन के अहम रुकन हैं। मुख्तलिफ तालीमी व अदबी तकरीबात में आप फ़ाल रहते हैं। मुंबई की अदबी व तालीमी दुनिया में जिन नौजवानों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, उनमें सैयद खालिद एक नुमायाँ नाम है। मिल्ली दर्द और तालीमी तड़प आपकी शख्सियत का अहम वस्फ़ है। आप एक अच्छे मुअल्लिम, नाज़िम और मुकर्रिर होने के साथ साथ एक अच्छे मौलवी भी हैं। आपका ये जो तारुफ है, ये गुलबूटे के मुदीर जनाब फारूक सैयद साहब के तासुरात थी, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए तारुफ के तौर पर पेश किया। 2019 में गुलबूटे 25 साला जश्न सालगिरह के तौर पर दिल्ली में बैनुल अक़वामी सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जिसमें कुल 25 किताबें शाये की गई थी। उसमें एक किताब जिसका नाम बड़ों का बचपन था, उसे भी सैयद खालिद साहब ने तरतीब दिया था, जिसका शानदार इजरा दिल्ली में मुनक्किद किया गया था। तो सबसे पहले तो खालिद साहब गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी पहली किताब जो 2019 में शाये हुई थी, बड़ों का बचपन, थोड़ा सा उस किताब के ताल्लुक से आप हमारे नाजरीन को जो बताएं, क्योंकि कोई भी पहली चीज़ जो होती है वो दिल के करीब होती है और हमेशा हम उसे संजो कर दिल के किसी गोशे में ज़रूर रखते हैं। और ये आपकी पहली किताब थी। इस किताब के ताल्लुक से थोड़ा सा इस किताब के मतलब किस मौजू पर ये किताब थी और किस तरह इससे जुड़ी हुई आपकी यादें हैं, ख़ास तौर से दिल्ली की जो यादें हैं, उस ताल्लुक से जो मैं चाहता हूँ कि आप ये जी कारी से ये बातें शेयर करें।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس سیشن کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ محترم ریان کوثر صاحب، آپ کا بے شکر گزار ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک پہلی کتاب بڑوں کے بچپن کا تعلق ہے، تو اس کتاب کے مرتب کرنے میں دو اہم شخصیات کا کردار ہے، جن میں ایک پہلا نام ہے خان نوید الحق صاحب کا، کہ آپ نے مجھ جیسے آہکر کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ گلبوٹے کے 25 سالہ جشن میں جو 25 کتابوں کے اجرا کا پروگرام محترم گلبوٹے کے جو مدیر ہے فاروق سید صاحب نے مرتب کیا تھا، اس جی پروگرام سے مجھے جوڑا، جی اور اس میں بہت سارے عناوین تھے جن کی بنیاد پر مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کتابیں ترتیب دی، جی اور اس میں ایک اہم عنوان وہ بڑوں کا بچپن تھا، جی کیونکہ 25 کتابیں مرتب کرنی تھی، اور مختلف عناوین پر مختلف افراد نے جو ہے اپنا کام کیا، لیکن جی جو ایک عنوان تھا ان کتابوں میں وہ تھا بڑوں کا بچپن۔ جی شروع میں تو میں بہت تذبذب کا شکار ہوا اس عنوان کو لے کر کہ بڑوں کے بچپن سے متعلق میں کیا لکھ سکتا ہوں، لیکن ریحان کوثر صاحب، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت آپ نے بھی حوصلہ دیا کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ عنوان سب سے مختلف اور جی بہت ہی اچھوتا عنوان ہے، اور جی مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور اس کے ساتھ انصاف کریں گے۔ آپ کی اس حوصلہ افزائی سے میں نے وہ عنوان لے لیا، اور پھر اس میں خان نوید الحق صاحب اور فاروق سید صاحب کی رہنمائی جی شامل رہی، اور میں یہاں ایک شخص کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ عنوان میں نے لے لیا تو مالیگاؤں سے ہمارے یاسین اعظمی صاحب، جی انہوں نے مالیگاؤں کی اردو لائبریری سے اس عنوان پر مختلف اکابرین اور اسلاف کے بچپن سے متعلق کتابوں کو جمع کر کے میرے حوالے کیا، اور چونکہ اردو لائبریری کا یہ شروع سے اصول رہا ہے، یا کسی بھی لائبریری کا ہوتا ہے، کہ وہ جی اپنے ممبر کو ہی کتاب دیتے ہیں، اور چونکہ یاسین اعظمی صاحب اس لائبریری سے جڑے ہوئے تھے تو انہوں نے بہت زیادہ مدد کی بڑوں کے بچپن سے متعلق کتابوں کی حصولیابی میں ان کا شکر گزار ہوں، اور اس طرح یہ کتاب جو ہے ترتیب دی گئی۔ اس کتاب کی ترتیب دینے میں ایک بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ شخصیات تو بہت ساری تھیں اور جن پر لکھا جا سکتا تھا، لیکن کوشش یہ کی گئی کہ ہماری نصابی کتاب میں جن بڑوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کو ہی شامل کیا جائے اس کتاب میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دوران تدریس یہ دیکھا کہ جی اکثر بچے جب کتاب میں موجود شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو جی وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سوال جواب بھی اس کے لکھتے ہیں اور نمایاں کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو شامل کرنے کا جو اہم مقصد ہوتا ہے کہ اس سے حوصلہ پا کر ہمارے طلبہ بھی ان جیسا بننے کی سعی کرے، کوشش کریں، تو ہمارے طلبہ اس تعلق سے سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے وہ شخصیات کی جو ہے کامیابی اور کامرانیوں کا آتا ہے، نہ کہ ان کے بچپن کا تذکرہ ہوتا ہے،
اور اگر تذکرہ جی ہوتا بھی ہے تو بہت مختصر سا ہوتا ہے. تو بچوں کو لگتا ہے کہ وہ تو گاندھی جی تھے, وہ تو مولانا ابوالکلام آزاد تھے, وہ ہم نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کی گئی کہ ان شخصیات کے بچپن کو اس کتاب میں شامل کیا جائے, تاکہ طلبا تک یہ کتاب جب پہنچے اور ان کا بچپن پہنچے تو طلبا کو لگے اچھا یہ تو ہماری ہی طرح تھے, یعنی جی ہم بھی اس طرح بن سکتے ہیں. اس کتاب کا اہم مقصد یہی تھا. جی. تو یہ بہرحال یہ کتاب پہ تو میری بھی نظر تھی, اور میں چاہتا تھا کہ یہ کتاب مجھے ملے, لیکن بہرحال آپ نے اسے بخوبی انجام دیا. دلی میں اس شکریہ. کا شاندار اجرا ہوا تھا, غالب جی انسٹیٹیوٹ. جی. تو جی اس تعلق کی تھوڑی سی یادیں میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں. میں اس تعلق سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ فاروق سید صاحب کی ایک ہمارے اوپر کرم فرمائی تھی کہ انہوں نے جی نہ صرف کتاب کو مرتب کرنے کا سے متعلق ہماری رہنمائی کی, حوصلہ افزائی کی, بلکہ اس کے اجرا کے لیے دہلی میں مدعو بھی کیا, اور جی وہاں کے قیام و طعام کا بھی اپنی جیب خاص سے انتظام کیا. اور اس کے بعد جو ہے کوئی بھی پڑھا لکھا شخص وہ یہ چاہے گا کہ جب وہ دہلی جائے تو مختلف عمارتوں کو دیکھنے کے علاوہ وہ تعلیمی اداروں کو ضرور دیکھے. اور فاروق جی سید صاحب نے چار دن کے اندر دلی کی مشہور زمانہ یونیورسٹیز کا ہمیں دورہ کروایا, جس میں دہلی جی یونیورسٹی ہے اور جامعہ ملیہ ہے اور جے این یو ہے. اور اول دن, پہلے ہی دن جب کتابوں کے اجرا کا پروگرام تھا تو وہ غالب انسٹیٹیوٹ میں انہوں نے رکھا, جی جس میں پروفیسر اختر الواسع جیسی شخصیت کو مدعو کیا گیا, اور وہ جی آئیں. اور معززین نے بہت سارے معززین جو تھے ان کو وہاں مدعو کیا گیا, اور ایک شاندار اجرا کا پروگرام وہاں پر عمل میں آیا. 25 کتابوں کا اجرا کیا گیا. تو جی میرے لیے تو یہ ایک یادگار دن جسے کہا جائے اور ناقابل فراموش دن تھا. اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص کے لیے وہ ایک تاریخی دن تھا جسے وہ کبھی بھلا نہیں سکتا. جی بالکل. خوش قسمتی سے میں بھی جو ہے اس ٹیم کا حصہ تھا, اور بہرحال وہ یادیں جو ہے آپ نے تازہ کر دی. اور اب پڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی کتاب, جس کا عنوان ہے سائنس اور سماج. سائنس اور سماج, اس کے مصنف پروفیسر سید اقبال صاحب ہیں, جسے سید خالد صاحب نے, سید اکبر علی صاحب نے جو ہے اسے ترتیب دیا ہے. الفاظ پبلیکیشن, کامٹی, ضلع ناگپور, اس کے زیر اہتمام اسے پبلشڈ کیا گیا تھا. اور اس کا سرورق جو ہے وہ ناچیز کے ذمے آیا تھا. تو میں نے, یعنی کہ ریحان کوثر نے اس کے سرورق کو ڈیزائن کیا تھا. 286 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے, جو سن 2020 فروری میں یہ شائع کی گئی. اس کی کمپیوٹنگ کا کام رضوان حارث مالیگاؤں انہوں نے کیا تھا. اسی طریقے سے طباعت جو ہے وہ پرنٹ ورلڈ آف سیٹ پریس مالیگاؤں, اس پریس سے کیا گیا تھا. اس کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے ہیں. شری پال سوسائٹی, امرت نگر, جوگیشوری, ممبئی, مہاراشٹر, انڈیا سے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے. اسی طریقے سے نیا آزاد نگر مالیگاؤں, الفاظ پبلیکیشن بھٹانہ اولی کامٹی, اشرف نیوز ایجنسی اینڈ بک ڈپو گجری بازار کامٹی سے یہ کتابیں جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اب جیسا کہ کچھ آن لائن دشواریاں ہوتی ہیں, تو ہمارے سید خالد صاحب دوبارہ جڑ گئے ہیں.
تو بہرحال میں نے اس کتاب کے تعلق سے جو معلومات دینی تھی وہ میں نے دے دیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے سرپرست، ہمارے عزیز خان نوید الحق صاحب جو ہے وہ جڑ چکے ہیں. انہوں نے آپ آپ انہوں نے سلام عرض کیا ہے. اسی طریقے سے مظفر صاحب جو ہے دہلی سے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جڑ چکے ہیں. تو آگے گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں. تو اس کتاب کے تعلق سے سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب کا موضوع کیا ہے، اور تھوڑا سا ہم اس کے مصنف پروفیسر سید اقبال صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو برائے مہربانی جو ہے تھوڑا سا پہلے اس پر اس کے موضوع پر جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالیے، اور پروفیسر سید اقبال صاحب کے تعلق سے جو ہے ہمارے تمام ناظرین کو جو ہے وہ بتائیے. پروفیسر سید اقبال صاحب یہ برہانی کالج میں 36 سال تک انہوں نے اپنی تدریسی خدمات انجام دی. جی سوشل ایجو کے استاد رہے. اور میں ہمارے ناظرین کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو ناقابل یقین ہے، اس کو یقین کرنا مشکل نظر آتا ہے لیکن بالکل حقیقت پر مبنی ہے جی کہ اور آج کے مجھ جیسے اساتذہ کے لیے یہ ایک راہ عمل بھی ہے کہ 36 سال کی سروس میں جی پروفیسر سید اقبال صاحب نے کبھی بھی ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. ارے واہ. جی جی ایک دن بھی انہوں نے چھٹی نہیں کی، جسے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے اس کتاب میں جو اپنے تاثرات لکھے ہیں اس میں بھی انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان 36 سال سروس کرے اور بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں اس کو چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے. اور میں نے اپنی ذاتی ملاقات میں بھی سر سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ سر ایسے مواقع بھی تو آئے ہوں گے، ممبئی کی بارش سب سے مشہور ہے جی کہ آدمی پہنچ نہ پائے کسی جگہ، یا گھر میں کوئی بیمار ہو، یا شادی کا موقع ہو. لیکن انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جب میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں چھٹی نہیں کروں گا تو اللہ نے اس عزم کی جو ہے لاج رکھی، اور میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، اور ایسا موقع آیا بھی تو میں نے کوشش کی کہ وہ چھٹی نہ ہو اور میں کالج ضرور پہنچا. لیکن انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے میرے ساتھی اساتذہ نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ آج آ تو گئے ہو لیکن ہم مسٹر پہ آپ کو سائن نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو ہمارے ریٹائرمنٹ تک ہم کو یہی سننے ملے گا کہ دیکھو تمہارا ساتھ کا ایک ساتھی تھا جس نے کبھی چھٹی نہیں کی اور آپ لوگ چھٹی کرتے ہو، تو آپ کو یہ ریکارڈ ہم بریک کروائیں گے. اور انہوں نے اس دن میں اسکول کالج میں موجود رہا، اس کے باوجود مجھے سائن نہیں کرنے دی، تو یہ بڑی چیز تھی. بہرحال موصوف جو ہے 36 سال تک برہانی کالج میں سوشل ایجو کے استاد رہے، اور انہوں نے مطلب اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے. جی اب اس کے بعد موضوع سے متعلق میں بتا دوں کہ دراصل اس کتاب کو جس شخصیت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے پروفیسر فضیل جعفری صاحب. جی ہم سب جانتے ہیں کہ پروفیسر فضیل جعفری صاحب ایک اچھے شاعر، ایک اچھے ناقد تھے، لیکن ان کو جب انقلاب پیپر، نیوز پیپر کا ایڈیٹر بنایا گیا تو انہوں نے اس کے مختلف لوگوں کو اس کے کام جب بانٹے، تقسیم کیے، تو پروفیسر سید اقبال جو ہے وہ بہت عزیز دوستوں میں سے تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اقبال صاحب آپ کیا اس پیپر میں کیا لکھیں گے؟ تو انہوں نے
प्रोफेसर इकबाल ने कहा कि मैं तो कुछ लिखना ही नहीं चाहता हूँ और मैं इसकी अब्जद से भी वाकिफ नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको संडे मैगजीन में कुछ तो लेना होगा, तो आप एक काम कीजिए। उन्होंने ही कहा फिर कि प्रोफेसर फुज़ैल जाफरी साहब ने ही कहा कि साइंस के मौजू पर कुछ लिखा नहीं जाता है। ख़ास तौर पर मैंने मुख्तलिफ अखबारात में देखा कि साइंस के मौजू पर कुछ उस ज़माने में कुछ नहीं था। ये 89 की बात कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप साइंस के मौजू पर लिखिए, और इन प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब ने हामी भर ली। उस वक्त साइंस कांग्रेस के उन्वान से कौमी साइंस कांग्रेस का इनेकाद हुआ था 89 में। तो प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब ने उस मौजू से मुतालिक जितनी खबरें थी वो जमा की और साइंस के उन्वान से एक मजमून लिख दिया कौमी साइंस कांग्रेस से मुतालिक। और जब बाद में उसका तजज़िया किया गया तो ये समझ में आया कि बहुत खुश्क मौजू है, साइंस बहुत खुश्क मौजू है और मजमून भी बहुत खुश्क है। तो फजल जाफरी साहब ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि इसमें समाज को भी जोड़ लीजिए, साइंस के साथ समाज को भी जोड़ लीजिए आप। और इस तरह ये साइंस और समाज हो गया। और इकबाल साहब के लिए ये बहुत आसान इसलिए हो गया कि वो खुद सोशल के उस्ताद थे और उनका सब्जेक्ट था। और फिर ये हुआ कि कलम ने जो दौड़ लगाई तो आज तक जो है कलम रुका ही नहीं। और 89 से लिख रहे हैं सर, और बिला नागा लिख रहे हैं, यानी तकरीबन 1500 के ऊपर मज़ामीन हो चुके हैं। तो इस तरह साइंस समाज से जुड़ा और समाज से जुड़ने के बाद वो कामयाबी के मनाजिल तय करता रहा और आज 1500 के ऊपर मज़ामीन हो गए। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। इसके मशमूलात की तरफ जाने से पहले सैयद खालिद साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2019 में आपकी बड़ों का बचपन और 2020 में जो है ये साइंस और समाज, वो माशाल्लाह एक साल में एक किताब आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि 2021 में भी आपकी कोई ना कोई किताब ज़रूर आएगी। तो आइंदा जो मंसूबे हैं तो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपके आइंदा क्या मंसूबे हैं, आप किस पे काम कर रहे हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि 2019 में मैंने जैसे कि इससे पहले भी कहा कि हमारे खान नवीदुल हक साहब और फारूक सैयद साहब और आप ही की हौसला अफजाई से वो किताब बड़ों का बचपन शाये हो गई। और 2020 में जो साइंस और समाज आई तो यहाँ पर इस किताब से मुतालिक भी मैं आपको बता दूं कि ये जो किताब 2020 में आई, मैंने किताब मेरी कोई मंजर पर आ जाए इसलिए कतई इस किताब को नहीं लिखा, और पहली किताब भी जो थी बड़ों का बचपन वो भी इसलिए नहीं लिखा। इस किताब से मुतालिक मैं ये बता दूं साइंस और समाज कि मैंने जो मज़ामीन पढ़े थे मुख्तलिफ हफ्तों में सर के, तो मुझे ये लगा कि इसमें कई मज़ामीन ऐसे हैं जो दवाम रखते हैं कि किसी भी ज़माने में वो पढ़े जाएं तो उसकी ज़रूरत महसूस होगी। तो मैं चाहता था कि ऐसे मज़ामीन ज़रूर इकट्ठे हो जाएं और कहीं पर महफूज हो जाएं जिसकी। और इससे मुतालिक मैंने प्रोफेसर सैयद इकबाल साहब से कहा कि आपके इन मज़ामीन को कहीं ना कहीं महफूज होना चाहिए। तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था इससे मुतालिक कि आप किताब जो है इसको किताब में जमा कर दें, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का कोई काम हो। लेकिन बारहा मुख्तलिफ औकात में मुलाकात जब होती रही और सर से मैंने बार बार इसरार किया तो सर इनकार ही करते रहे। और इनकार की जो वजह रही, जब मैंने उसको समझा तो वो ये थी कि छपने से ज़्यादा छुपे रहना। जी, मैं बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ। हो सकता मुझे मेरी इस बात से लोग इनका मतलब ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक करें कि इस वक्त हिंदुस्तान में पढ़े लिखे
اور باشعور اگر کچھ افراد ہیں تو ان میں ایک نام سید اقبال صاحب کا ہے، جنہوں نے اردو اور انگریزی کی ہزاروں کتابیں پڑھ لی ہیں، اور کبھی وہ اسٹیج کے اور شو بازی کے متمنی نہیں رہے، بلکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ انقلاب میں پروفیسر سید اقبال صاحب سائنس اور سماج کے ساتھ ایک اور کالم لکھتے ہیں، لیکن 10% لوگ بھی اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور وہ ڈائری، سنڈے میگزین میں جو ڈائری عنوان سے کالم آتا ہے، وہ ڈائری ابو اخلاص کے نام سے، اخلاص ان کے بچے کا نام ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے، اور ابو اخلاص کے نام سے وہ لکھتے ہیں، اور لوگوں کو وہ واقف بھی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کسی کو پتہ بھی چلے، کسی کو معلوم ہو، جی تو جی وہ چھپے رہنا چاہتے ہیں۔ جی بہت چھپی ہوئی شخصیت ہے، لیکن بہت علمی شخصیت ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں ریحان صاحب کہ وہ اتنی علمی شخصیت ہیں کہ خوشونت سنگھ نے علامہ اقبال کے جواب شکوہ کا جب انگریزی ترجمہ کیا جی تو اس کا ریویو وہ اقبال صاحب نے لکھا ہے، ارے اس واہ، کا ریویو اقبال صاحب نے لکھا ہے۔ اتنی علمی ہوں، شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپے رہے۔ میری صرف دلی تمنا یہ تھی کہ اقبال صاحب کے یہ جو کام ہے یہ محفوظ ہو اور یہ منظر جی پر آئے، محفوظ بھی ہو جی اور منظر پر بھی آئے، لوگ ان کی جی جی شخصیت کو جانیں۔ اب جی میں نے جو یہ کہانی سنائی تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوال تو میرا یہ تھا کہ جی مستقبل میں منصوبے کیا ہیں، اور جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ دراصل جواب یہی ہے کہ مستقبل میں منصوبے یہی ہے کہ اس طرح مخلص اور چھپے ہوئے لوگوں کو منظر پر لانا، یہی جواب جی، ہے واہ واہ، کہ اس طرح جو مخلص لوگ ہیں اور چھپے جی ہوئے ہیں اور جی جنہوں نے کچھ کام کیا ہے ان کو منظر پر لانا، اور ان جو ہے ان کی مواد کو کہیں پر محفوظ کر دینا، یہی جی میرا مستقبل کا منصوبہ ہے۔ جی جی، بہت نیک خیالات ہے۔ سید اسماعیل گوہر صاحب جو ہے وہ آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شکریہ۔ ایک اور چھپی ہمارے اعتراف میں، ہمارے ساتھ میں ایک اور چھپی ہوئی شخصیت ہے خان نوید الحق صاحب کی، جو ہمیشہ چھپے رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے آپ سے، کہ یہ سوال کے ساتھ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس میں جو مشمولات ہے اس پہ روشنی جی ڈالی جائے۔ سر نے جی پوچھا ہے، خالد صاحب آپ نے مضامین کے انتخاب کے وقت کس بات کو ترجیح دی؟ تو اس سوال کے جی ساتھ میں آپ جو ہے وہ جو مشمولات ہے اس پر بھی روشنی ہوں، ڈالیں۔ بہت اچھا سوال ہے، اور میں خود چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا کہ اس سے متعلق میں اس پر روشنی ڈالوں۔ میں نے دو باتوں کو خاص خیال رکھا انتخاب میں۔ پہلے تو یہ کہ یہ مضامین آج سے 100 سال بعد بھی پڑھے جائیں، آج پڑھے جائیں اور جی 100 سال بعد بھی پڑھے جائیں، تو آج بھی وہ آج اس موضوع سے متعلق جو مضامین کے موضوع ہیں، اس آج جتنی اس کی اہمیت ہے 100 سال بعد بھی اس کی وہی اہمیت باقی رہے۔ ایسے جی مضامین کو میں نے منتخب کیا ہے کہ، اور میں آپ کو جب اس کی فہرست بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ واقعی ویسے ہی مضامین ہیں۔ جی دوسری بات جو میں نے دیکھا انتخاب کرتے وقت، جو دوسرے بات کا میں نے خیال رکھا کہ تنوع ہو مضامین کے انتخاب میں نے تنوع دیکھا کہ آپ جب مضامین کے عناوین پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک طرف جہاں پر تعلیم کے موضوع پر کئی مضامین ہیں، دوسری طرف وہاں پر معاشرے کی صحت سے متعلق کئی مضامین ہیں، تیسری طرف طلبہ کو اسپورٹس میں بھیجنے، اسپورٹس کی اہمیت سے متعلق مضامین ہیں، پھر کہیں پر انسان کی سماجی اور معاشرتی ان عناوین پر مضامین ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ کتاب میں جو عناوین ہیں جی اس کے متعلق، اسی کے متعلق، ان عناوین سے متعلق ہی
انقلاب کے ایڈیٹر شاہد لطیف صاحب نے کچھ کہا ہے، تو جی میں وہی پڑھ کے سنا دوں آپ کو کہ اقبال صاحب نے مقصد کی اہمیت سے لے کر اساتذہ کی اہمیت تک، اسکول کالج انتظامیہ کی ذمہ داریوں سے لے کر نوجوانوں کی ذمہ داریوں تک، کوچنگ کلاسز کی وبا سے لے کر پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی خرید و فروخت تک، غربت سے پیدا شدہ مسائل سے لے کر منشیات کے بڑھتے رجحان تک، اور سودی نظام کی استحصالی سرشت سے لے کر اسراف کے جاہلانہ طرز عمل تک بے شمار سماجی موضوعات سے بحث کی ہے، اور یہ تمام موضوعات اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عناوین کیسے ہوں گے۔ ہمارے پاس عنوان ہے اس کتاب میں، خبر لیجئے دہن بگڑا، خبر لیجئے دہن بگڑا، کہ آج ہم بہت باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان دیکھیں، ہمارے اسلوب دیکھیں، ہمارا انداز دیکھیں۔ اس پر سر نے لکھا ہے، کریئر بولے تو اسکول ٹیچنگ، یہاں پر تعلیم اور تعلم سے متعلق باتیں ہیں۔ رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر، یہاں پر ایک مقصد کے تحت آگے بڑھنے سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ پھر آگے تعلیم، کہاں کھو گئے وہ اساتذہ۔ پھر اخلاص سے کام کرنے سے متعلق، ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔ پھر قرض میں ڈوبے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف اسکیموں کو لے کر ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فلاں کریڈٹ کارڈ لے لیجئے اور اس پر اتنا جو ہے آپ کو نفع ملے گا اور آپ اس سے یہ خرید سکتے ہیں۔ اس سے متعلق لکھا، اپنی ذہانت کا صحیح استعمال کریں۔ ایک موضوع، ایک عنوان لکھا، آپ نے پچھلی بار کتاب کب خریدی تھی، اس عنوان پر لکھا۔ پھر خود کلامی ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھی بات کریں۔ پھر آپ دیکھیے صحت سے متعلق، کیا آپ ناشتے کے عادی ہیں، عنوان ہے۔ پھر کاش ہم اپنے کالجوں کو بہتر بنا سکتے، اپنے بچے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تعجب ہے۔ جدید تحقیقات کیلولا کی افادیت تسلیم کرتی ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، ان خواتین کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر ایک عجیب عنوان دیا، آج کل ایوارڈ کی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ ریحان صاحب نے مجھے ایوارڈ دے دیا، میں نے ریحان صاحب کو دے دیا۔ تو سر نے سوال پوچھا ان ایوارڈ دینے والوں سے، میرا نمبر کب آئے گا، اس پر عنوان، اس پر لکھا۔ پھر کھانے کے شوقین لوگوں کے لیے لکھا، لذت کام و دہن کی آزمائش ہے۔ پھر ہمارے طلباء کو وہ جو ہے آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ ایک معذور سائنسداں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کائنات کے معنی تلاش کرنے والا معذور سائنسداں۔ پھر ہے امتحان سر پر کھڑا، کہاں گئی وہ خواتین۔ پھر البم ایک عنوان دیا اور اس پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی 10ویں 12ویں یا گریجویشن کے ریزلٹس لگتے ہیں تو ہم اس میں ہمارے بچوں کے چہرے تلاش کرتے ہیں اخبارات میں۔ تو انہوں نے ایسے میرٹ ہولڈرز کی تصاویر کاٹ کر ان سے متعلق معلومات جمع کی اور اس کا البم بنایا خود، اور اس سے متعلق مضمون لکھا۔ پھر کامیابی کا تصور ایک متنازع فی مسئلہ، ہر انسان نے کامیابی کا اپنا پیمانہ طے کر رکھا ہے۔ سر نے اس پر جو ہے قلم اٹھایا اور لکھا کہ اخلاقیات کے بغیر تمام کامیابیاں، وہ کامیابیوں کی عمارت جو ہم بنا رہے ہیں وہ ڈھہ جائے گی کسی نہ کسی دن۔ اس کے بعد کہیں انتخاب رسوا نہ کر دے، یہاں پر طلبہ کی رہنمائی کی کہ 10ویں کے بعد جو آرٹ، سائنس اور کامرس میں ہمارے طلبہ جاتے ہیں وہ اگر کہیں چوک گئے تو وہ بہت جو ہے ان کی ایک چوک ان کو
गलत रास्ते पर डाल सकती हैं। तो उन्होंने उन्वान दिया, कहीं इंतखाब रुस्वा न कर दे। अच्छी सेहत के लिए थोड़ी सी गंदगी जरूरी है। मैं हमारे क़ारीन को, नाज़रीन को चाहूंगा कि ये मजमून जरूर पढ़ें, और वो आप पढ़ेंगे तभी आपको नजर आएगा। एक उन्वान जी दिया है, नाच छोरा नाच। हम देखते हैं टीवी पर अच्छा बहुत सारे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें डांस कंपटीशन होते हैं। उन्होंने कहा कि जी जी, रियलिटी जी उन्होंने इस उन्वान के तहत लिखा और कहा कि हम इस ये जो टीवी पर प्रोग्राम्स आ रहे हैं और इसमें जिन बच्चों को हम भेज रहे हैं, तो हम कैसी नस्लें बना रहे हैं। इस पर लिखा है, फिर खाने में इसराफ क्यों, ऊंचे लोग, जी हाँ आप भी खूबसूरत हैं, कोचिंग क्लासेस की बढ़ती हुई तादाद के मनफी असरात, पीएचडी के बाजार, नया निसाब डॉक्टरों को तब्दील कर पाएगा, इंग्लिश विग्लिश, ये जी सलाहियतों की कमी नहीं और रहनुमाई की ज़रूरत है, कमसिनों की बेरारवी, मंशियात पर पाबंदी कब लगेगी, और गर्मी का कहर, कहानी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की, सुंदर सपना, ये सुंदर पिचाई से मुतालिक लिखा था, सुंदर सपना, असीन बोल्ट, गुर्बत और अफलास के समंदर में फलाही तंजीमें, और आखिरी एक मजमून लिखा है, जी नोबल इनाम की सियासत, नोबल अच्छा इनाम की सियासत। तो ये ऐसे आप अनावीन का अगर नाम सुन रहे हैं तो देखिए मुख्तलिफ इसमें जो तनव्वो है, तो इससे समझ में आता है कि मुसन्निफ की इसके अंदर कितना उन्होंने पढ़ा होगा। क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब 1000 किताबें पढ़ी जाती है तो तब एक मजमून लिखा जाता है। तो ये तो अनावीन, और अनावीन में भी इतना तनव्वो, तो आप जब किताब को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि इस किताब में क्या कुछ छुपा हुआ है, कैसे कैसे खजाने छुपे हुए हैं। जी मैं हमारे नाजरीन को बताना चाहूँगा कि ये किताब जो है तन मन धन लगा कर जो है सैयद खालिद साहब ने शाये की। लेकिन ये खुशी की बात है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने इसकी 30,000 रुपये तक जो है कीमत अदा कर कर काफ़ी 100 मेरे ख्याल से 130 या 125 किताबें हैं जो उन्होंने ख़रीदी है, और वो बाकायदा इंस्टीट्यूट के ज़रिए जो है मुल्क के और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जो है वो पहुंचाई जाएगी। तो खालिद साहब इसके लिए आपको, आपकी मेहनत को बहुत बहुत मुबारकबाद। और शुक्रिया। खान नवीजुल हक साहब का एक और सवाल है कि इकबाल साहब ने कालम निगार की हैसियत से कालम का नाम खुद तहरीर किया था या फुजैल जाफरी साहब के कालम का नाम, मतलब फुजैल जाफरी साहब ने ये कालम का नाम तय किया था? मेरे ख्याल से खान साहब के जुड़ने से पहले इस पर तफसीली बात हुई है, गुफ्तगू हुई। मैंने बताया कि फुजैल साहब ने ही कहा था कि साइंस रखा जाए, लेकिन जब पहला ही मजमून सर ने साइंस पर लिखा तो बहुत खुश हो गया था, और जी फिर फुजैल साहब ने कहा कि इसके साथ समाज को जोड़ा जाए। तो जी जो है सर खुश हो गए थे क्योंकि उनका उन्वान ही सोशलिज्म था। तो जी उन्वान जो है वो फुजैल साहब का ही दिया हुआ था, और लेकिन वो सर के लिए फायदेमंद इसलिए था कि सर सोशलिज्म के उस्ताद थे, और इस तरह वो साइंस और समाज जुड़कर कामयाबी की तरफ चल पड़ा। तफसीली गुफ्तगू इस पर जी हुई है खान साहब के जुड़ने से पहले। खान साहब फिलहाल पूना से मुंबई के सफ़र में हैं और नेटवर्क का अच्छा, प्रॉब्लम भी शायद हो सकता है। जी उसी जी, उसी तरीके से साजिद अहमद साहब जो है वो भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी आपको मुबारकबाद पेश की है और शुक्रिया। नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। और काफ़ी लोग जो है आपकी मशगूलात तो आपने जो है शुक्रिया भी खान साहब ने कहा है। तो ये किताब जो है साइंस और समाज, बेशक ये बहुत कीमती किताब है। और इस तरीके के सिलसिले जैसे आपने जो है ये तय किया है कि ऐसे छुपे हुए लोगों को जो है आप अपने मतलब तन मन धन लगाकर जो है उन्हें
ज़माने के सामने पेश करना है, तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है आपका, आपकी नीयत, और अल्लाह नियत रहे अच्छी तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आपको इस काम में और तरक्की मिले, कामयाबी मिले। आमीन आमीन। बहरहाल हमारे साथ परवेज़ अहमद जो कामटी से हैं, वो भी जो है वो जुड़ चुके हैं और उन्होंने भी मुबारकबाद पेश की है। शुक्रिया। तो जी, इसमें इसमें तो आपने काफ़ी जो है कॉलम जो शुरू था इनकलाब में बहुत मकबूल भी हुआ, और उस लेकिन इसमें आपका कोई ऐसा पसंदीदा आपको लगता है कि ये मतलब बहुत पसंद है आपको, तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कारी तक पहुँचे, हमारे नाज़रीन तक पहुँचे, लेकिन ऐसा कोई उसमें आपको लगता है कि जो आपको बहुत पसंद है, और मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ थोड़ा-सा हिस्सा जो है जी तबर्रुक के ऊपर जो है हम अपने प्रोग्राम में पेश करते हैं। तो आपसे जी। दरख्वास्त है कि पहले तो ये बताइए कि इसमें आपको कौन-कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको बहुत पसंद है, और उसमें से कुछ हिस्से जो है आप जो है वो पढ़कर सुनाएँ? रेहान साहब, मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक उस्ताद हूँ, तो मैं ऐसे ही मौज़ूआत को पहले अव्वलियत दूँगा जो मुझे कुछ सिखा रहे हों। तो इसमें एक उन्वान है, कहाँ खो गए वो असातिज़ा। अच्छा। उसका उस पर तो असातिज़ा किराम से मुतालिक सर ने जो लिखा, उसमें एक अल्लामा इकबाल से मुतालिक एक वाक़या लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहूँगा कि जी। बरतानवी हुकूमत ने जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देना चाहा, तो उन्होंने वायसराय के सामने ये खिताब लेने से इनकार कर दिया। वायसराय हैरान थे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने डॉक्टर इकबाल को इस खिताब के लेने से रोक रखा है। उस वायसराय के पूछने पर अल्लामा ने बताया कि वो अपने उस्ताद की मौजूदगी में इतना बड़ा एजाज नहीं ले सकते। उनके उस्ताद मौजूद थे, वायसराय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अल्लामा ने मजीद कहा कि वो सिर्फ उसी वक्त ये एजाज ले सकते हैं जब उनके उस्ताद को भी मुनासिब एजाज से नवाजा जाए। वायसराय अल्लामा की इस पेशकश पर राजी हो गया और उसने अल्लामा के उस्ताद सैयद मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देना मंजूर कर लिया। जब वायसराय के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, तो उन्हें याद आया कि उनके ज़ईफ उस्ताद के लिए अपने कस्बे से सफर करके शहर तक आना तकलीफ का बाइस होगा। लिहाजा उन्होंने वायसराय से दरखास्त की कि मेरे उस्ताद को यह एजाज उनके घर जाकर दिया जाए। वायसराय इस पर भी राजी हो गया। आखिर मुस्कुराते हुए उसने अल्लामा से दरियाफ्त किया कि क्या आपके उस्ताद किसी गैर मामूली तसनीफ के खालिक हैं? तो अल्लामा ने जवाब दिया, जी हाँ, उनका जीता जागता कारनामा आपके सामने मौजूद है, यानी मैं खुद। सच पूछिए तो किसी उस्ताद का कमाल ये नहीं कि वो कितना लायक व फायक है, अपने नाम के साथ कितनी डिग्रियां लिखता है, बल्कि उसका कमाल ये है कि उसने कितने बाकमाल शागिर्द पैदा किए हैं। क्या हमारे आसपास ऐसे कम बाकमाल उस्ताद मौजूद हैं? जी, शुक्रिया खालिद साहब जी कि हमारे इंतखाब आलम सर जो कि इंतखाब शेख साहब जी जो है जुड़ जी चुके हैं, और आपके इस वाक़ये की तारीफ़ भी कर रहे हैं। और जी जैसा कि अभी एक ज़माना गुज़रा है, हमारा पेंडेमिक का ज़माना चल रहा है, बल्कि लॉकडाउन का, जी कि उसके बाद ये वबा फैली हिंदुस्तान में, हालात जो है वो लॉकडाउन के जो है वो रूनुमा हुए। लेकिन आप उन कुछ चंद खुशकिस्मत लोगों में हैं कि जिनकी किताब का इजरा हो पाया, जी वरना तो ये हुआ कि लोगों की किताबें छप कर रह गई, और जी आज तक पड़ी है, और उसका इजरा जी नहीं हो पाया। लेकिन साइंस और समाज का बड़ा ही शानदार जो है इजरा मुंबई में जो है मुनक्किद किया गया था, और जी मेरी बदकिस्मती कि मैं उसमें शरीक नहीं हो सका, लेकिन मैंने उसकी तस्वीरें देखी थी, उसकी रुदात सुनी थी। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ताल्लुक से जो है उस इजरा के प्रोग्राम में कौन कौन शरीक हुआ, किस तरीके का वो प्रोग्राम था,
اس تاریخ سے بھی تھوڑا سا جو ہے آپ ہمارے قاری کو بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ پروگرام کے تعلق سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جیسے کہا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں یعنی 22 فروری کو کتاب کا اجرا ہوا اور 15 مارچ سے لاک ڈاؤن کی شروعات ہو گئی۔ اس میں اللہ کی مدد کہیے اور اقبال سر کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ اقبال سر 28 فروری کو کینیڈا جانے والے تھے اور مجھے اس سے ان کے جانے سے پہلے یہ پروگرام لینا تھا، اس لیے ایک ہفتہ پہلے 22 فروری ہم نے طے کی اور 28 فروری کو پھر سر کینیڈا چلے گئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں جانے کے بعد سر ابھی تک کینیڈا میں ہی ہیں، وہ اپنی بچی کے پاس گئے تھے 2-4 مہینے کے لیے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کینیڈا میں ہی اس وقت۔ اب پروگرام سے متعلق بھی میں نے ایک پروگرام سے متعلق کچھ بتانے سے پہلے میں ایک بات اپنے آپ کو اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی اس کتاب سے متعلق میں بہت پرخلوص رہا اور میں اس کتاب کو لے کر کسی سے بھی، میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ خود نمائی نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بھی یہ بات ہو سکتی ہے، انہیں حوصلہ ملے اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے شائع کرنے سے اور اس کے اجرا کے پروگرام تک آج تک کسی سے میں نے اس کتاب سے متعلق 1 روپیہ بھی نہیں لیا، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اس کتاب کو شائع کرنے میں پورا میں نے اپنا ذاتی پیسہ لگایا، اس کے بعد جو پروگرام ہوا اس میں بھی مکمل طور پر اپنے ذاتی پیسوں سے اس پروگرام کو کیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ جو مجھے ہوا، یہ بات پروگرام سے متعلق ہی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ آج کا زمانہ ریحان صاحب یہ ہے کہ جو صاحب مال ہوتا ہے ضروری نہیں وہ صاحب رائے بھی ہو، لیکن وہ جب پیسہ دیتا ہے تو رائے بھی دیتا ہے۔ تو میں مطلب جب پیسہ کسی سے لیا نہیں تو رائے لینے کی ضرورت بھی نہیں پیسوں سے۔ اور میں نے اس پروگرام میں جن لوگوں کو بلایا وہ انہی لوگوں کو بلایا جو اس سے متعلق لوگ تھے۔ جیسے میں یہ چاہتا تھا کہ سر کی پوری زندگی سے متعلق لوگ اپنی بات رکھیں، اس لیے میں نے ان کے جو ساتھی تھے جو بہت قریبی رہے، پروفیسر دستگیر عالم صاحب، ان کو مدعو کیا تھا، وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے۔ پھر ڈاکٹر یونس اگاسکر صاحب سر کے بہت قریبی ساتھی، ان کو مدعو کیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ میں نے اس کالم کو پڑھنے والے ایسے قاری کو مدعو کیا جو اردو سے بلونگ نہیں کرتا تھا، پٹوردن صاحب روزانہ انقلاب پیپر خود خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، میں نے ان کو مدعو کیا تاکہ وہ اپنے تاثرات اس کالم سے متعلق رکھیں۔ پھر سر کے جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں اور اس وقت ممبئی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، وہ سر کے اسٹوڈنٹ تھے، اس لیے ان کو مدعو کیا۔ پھر سر کے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں حامد اقبال صدیقی صاحب، ان کو اس لیے مدعو کیا کہ وہ طالب علم رہے سر کے۔ تو جس شخص کو بھی مدعو کیا گیا ان کا سر سے کوئی نہ کوئی تعلق رہا، یا تو وہ ساتھی رہے یا پھر وہ ان کے طالب علم رہے، اس لیے مدعو کیا گیا۔ یعنی کسی کو اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے اور پھر ایک لفافہ میرے حوالے کرے، یا وہ اسٹیج کی زینت بنے اور کسی موقع پر مجھے بھی اپنی اسٹیج کی زینت بنا لے، ایسا ایک بھی شخص نہیں تھا۔ یہی ہو رہا ہے اصل میں۔ جی، تو ہم نے کوشش یہ کی گئی کہ موضوع شخص ہی وہاں پر موجود رہیں، اور جنہوں نے نظامت کے فرائض انجام دیے تو وہ بھی سر کے اسٹوڈنٹ رہے تھے، عرفان جعفری صاحب۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے
یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ مدعو تھے وہ سب سر سے متعلق تھے. میں نے اپنی نمائندگی کرنے کے لیے خان نوید الحق صاحب کو مدعو کیا تھا اور فاروق سید صاحب کو, اور شاید قسمت کو یہ منظور تھا کہ دونوں وہاں نہیں پہنچ پائے, جی تو میری نمائندگی مجھے خود کرنی پڑی تھی. تو اس طرح لیکن پروگرام بہت کامیابی سے ہمکنار ہوا, اور جو لوگ وہاں موجود تھے یعنی جتنے لوگ اسٹیج پر تھے بالکل ان کے ہم پلہ لوگ ہی نیچے سامعین میں تھے. اس لیے ہم نے وہاں ایک کام یہ کیا کہ وہ جو گول دینے کا اور استقبال کرنے کا جو ایک رسم ہے, اس رسم کو ہم نے سب کے ساتھ شیئر کیا. یعنی وہاں موجود ہر ہال میں موجود ہر شخص کو وہ گلاب کا پھول دیا گیا. تو اس طرح ایک جی کامیاب پروگرام کا جی انعقاد عمل میں آیا. جی جی خان نوید الحق صاحب معذرت فرما رہے ہیں کہ وہ پروگرام میں شریک نہیں ہو سکے. بہرحال وہ پروگرام کی میں نے بھی تصویریں دیکھی ہیں, بہت کامیاب پروگرام تھا. اصل میں کتابوں کا اجرا اسی طریقے سے ہونا چاہیے, اور ہمارا یہ پروگرام جو لینے کا مقصد بھی ہے کہ کتابیں تو ٹھیک ہے چھپ جاتی ہیں, اور میرے خیال سے تو NCPL میں جانے کے بعد جو ہے اور اجرا جب اس وقت بھی کافی کتابیں جو ہے وہ فروخت ہوئی تھی, جو کہ کتابیں یہی ہمارا ایم ہے کہ کتابیں جو ہے وہ اردو کی کتابیں وہ خریدی جائے اور وہ قاری تک پہنچے. تو ماشاء اللہ جی اس میں آپ اچھی طریقے سے کامیاب ہوئے, نیت آپ کی صاف تھی, اس لیے NCPL نے بھی آپ کے اوپر جو ہے پتھر پھاڑ کے جو ہے وہ عنایت. جی مجھے امید ہے, پھر بھی میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مالیگاؤں, ممبئی اور کامٹی میں یہ کتابیں, ناگپور میں یہ کتابیں کہاں کہاں مل سکتی ہیں. آپ جو ہے اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان جگہوں سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک جو ماہنامہ الفاظ ان کا فیس بک پیج ہے, اس میں میسج کر کے بھی آپ جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ آرڈر دے سکتے ہیں. اپنا پتہ اگر انگریزی میں تو ہم انشاءاللہ وہ کتاب آپ تک پہنچائے گی. جی اب خالد صاحب ایسا باتیں تو اتنی ہیں, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اور بھی جو ہے باتیں ہونی چاہیے. بہرحال جی پروگرام جو رہا بہت اچھا رہا. آپ نے کچھ بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پروگرام کے تعلق سے یا اس کتاب کے شائع کرنے, میں نے آپ کا وہ جنون دیکھا ہے, میں اس کا گواہ ہوں. یہ کتاب کو شائع کرنے کے لیے آپ کی محنت, آپ کا جنون اور آپ کا جذبہ جو ہے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ اس کا آپ نے پہلی مرتبہ ذکر وہ بوٹے کے پروگرام کے دوران جب ہم ایک ہی جی روم میں تھے, میں اور توصیف پرویز صاحب تھے. پرویز صاحب. ہاں, آپ نے اس وقت ذکر کیا تھا اور اتنے کم وقت میں آپ نے اس کو پورا بھی کیا. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس کام میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اور یہ کتابیں جو ہے جس طریقے سے آپ نے پورا پلان کیا اور صحیح مقصد سے کیا, اور یہ صحیح جگہ یہ کتابیں پہنچی اور انشاءاللہ پہنچے گی. لیکن ہم آپ یہ اس پروگرام کے اختتام پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نئے لکھنے کے لیے؟ جی میں بہت چھوٹا انسان ہوں اور میں کسی کو کچھ پیغام نہیں دے سکتا. تو میں جی ریحان صاحب میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب آل انڈیا جی جی مسلم پرسنل بورڈ کے جو سیکریٹری ہیں, انہوں نے جی اس کتاب کی تقریض میں کچھ لکھا تھا, اسی میں سے میں کچھ پڑھنا چاہوں گا جو پیغام ہی ہے. جی جی بالکل بالکل پڑھیں. کہ آج علوم کی فراوانی اور فنون کی شادابی کے جو منظر نگاہ کے سامنے ہیں, ان کے پس منظر میں بڑی بڑی قربانیاں ہیں. کی مال کی راحت و آرام کی, علم کی یہ عمارت یوں ہی تعمیر نہیں ہوئی. اس تاج محل کی دیدہ زیبی اور خوبصورتی کے لیے صرف ہاتھ نہیں سر بھی قلم ہوئی. ایتھنز کے رہنے والے عظیم فلسفی
سقراط کو اس زمانے کی عدالت عالیہ نے سزائے موت سنائی، اس لیے نہیں کہ وہ رہزن، ڈاکو یا قاتل تھا، صرف اس لیے کہ اس کے افکار و خیالات میں ندرت تھی اور اس کی باتوں میں نیا پن۔ وہ ایتھنز کی گلیوں میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ لوگ نیکی کرتے ہیں مگر انہیں شعور ہی نہیں کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، لوگ برائی کے کام انجام دیتے ہیں مگر انہیں یہ سمجھ نہیں کہ برائی کن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس وقت یونان میں دیوتاؤں کا جو تصور تھا اور ان کے بارے میں جو خیالات عام تھے، سقراط کے زرخیز دماغ نے انہیں کبھی قبول نہیں کیا، اور جب اس کے فکر و خیال کا سفر آگے بڑھا تو بالآخر اسے 70 سال کی عمر میں زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور معزز عدالت کے سامنے اس کا یہ بیان آج بھی دلوں کو گرماتا اور ہمتوں کو محمیز کرتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس شرط پر معافی مانگ لوں کہ آئندہ میں خاموشی سے زندگی گزاروں گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں مگر اس کے باوجود میں تمہارا حکم ماننے سے انکار کرتا ہوں، اور جب تک میری جان میں جان ہے میں ایک فلسفی کی ہی زندگی گزاروں گا، میں ساری دنیا کو بتاؤں گا کہ سچائی کیا ہے، اور میں اس شخص کو ملامت کرتا رہوں گا جو حقیقت میں تو نیک نہیں ہے مگر نیکی کا دعویٰ کرتا ہے۔ او میرے شہر کے لوگوں، میرا موقف اور میرا طرز فکر و عمل بس یہی ہے، اور میں کسی بھی قیمت پر ہرگز اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے مجھے 100 بار اپنی زندگی قربان کرنی پڑے۔ واہ واہ واہ، واقعی یہ میں نے پورا مضمون پڑھا ہے مولانا عمرین صاحب کا، بہت پیارا، بہت خوبصورت مضمون ہے، اور کافی جب میں نے اسے اسٹیٹس پہ سرورق جب اس کا لگایا تھا تو کافی لوگوں نے مجھے وہ پرسنل میں سرورق منگوایا تھا، اور مولانا عمرین کا یہ مضمون کافی لوگوں نے پڑھا، پسند کیا، اور بہت لوگوں نے اس کو سراہا۔ تو بہرحال ہم اب پروگرام کے اختتام پر آ چکے ہیں، اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ صاحب جو ہے اور انتخاب عالم تک ہے، خان نوید اللہ صاحب بھی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ دعائیں اور کمنٹ کر رہے ہیں۔ بہرحال جیسے ہر وقت وہ ہمارے عدی سفر میں ہمارا ساتھ، ہماری انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، جی جی ویسا ہی آپ نے پورا پروگرام جو ہے دیکھا ہے، اور اپنے تاثرات دیتے رہے ہیں۔ مجھے لوگ ہمارے جتنے بھی ہمارے ساتھی احباب جو ہے وہ جو اس پروگرام میں شریک ہوئے، اور آپ کا خاص طور سے جو ہے وہ شکریہ کہ کتاب کے تعلق سے آپ نے اتنی معلومات دی، اور معلومات میں بھی جو آپ نے اس میں سے جو چھوٹے چھوٹے سے جو اقتباس جو پڑھے آپ نے وہ بھی کافی لوگوں نے پسند کیے، یہاں لکھا ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ کا الفاظ ہند کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اور میں اب جو ہے پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو احباب جو سائنس اور سماج کی جو کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خالی سید صاحب کے میرے سے اور الفاظ ہند کے پرسنل پر جو ہے اس کو میسج کے ذریعے آپ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ریحان صاحب، تمام میں احباب ایک گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے تمام جتنے بھی ناظرین ہیں اور جو نہیں ہیں جڑے، ان تک بھی یہ بات کہ اگر یہ کتاب بہت ہی پیاری کتاب ہے اور بہت کچھ سیکھنے جیسی کتاب ہے، تو اگر مطلب قیمتاً کوئی نہیں لے سکتا ہے، وہ خود اگر وہ واقعی پڑھنا چاہتا ہے اور مفت حاصل کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ مجھے کال کر دے، میں خود کتاب کو ان کے پتے پر روانہ کر دوں گا۔ واہ واہ، یہ تو اور بھی اچھی میں خبر ہے۔ ہر ایک قاری سے گزارش جی کرتا ہوں کہ اس کتاب کو وہ ضرور پڑھے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ اور آخر میں آپ کا بالخصوص اور تمام ناظرین کا، نوید الحق صاحب کا اور جتنے ناظرین ہیں سب کا شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت جو ہے کسی نئی کتاب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔